इस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे के मैट्रेस पर बैठा था। दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफ़ा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। इसका मूड ख़राब लगता था। अजीब बेचैनी सी बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फ़ौरन उसे स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था। आंखों में चमकती। खाने की ट्रे उसके सामने रखी वो और वहीं मैट्रेस पर बैठ गया। पता है वो जो माला बाजी की दुबई से आंटी आई हैं ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को माला बाजी पसंद आई है। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाजमीन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता, वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। सिवाय काम का हुक्म सुनने के वो हर शय सुनते हुए जज्ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। इनके मालिक इनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया। कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? ज़ैद। सलीम ने दांत निकाले। इस खबर पहुँचते पहुँचते ज़ियाद का नाम ज़ैद बन गया था। अच्छा वो ज़ियाद, टाल और डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के ज़ाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नज़रों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होकर सरगोशी की। कोई फिल्म देखें? सैलमा खोल रखा है यहाँ मैंने, जाओ अपना काम करो। वो डिपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ, फिर आंखों में बरहमी दौड़ गई। हूँ कह के उठा और वहाँ से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पर यूं ही चंद टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ार नहीं हुई थी। खूबसूरत सी शाम हर सू फैली थी। वो गार्ड चेयर पर बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पर बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेलिया के जामनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लिट बार बार गाल तक आती जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के वाइट हेयर की चैट में टाइप करने लगा। एक आदमी है ज़ियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कुशमाला मोबाइल में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। इसके बारे में पता करो कि ये कौन है। कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने स्पॉट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी ज़िंदगी से नफ़रत के साथ दूर चला जाएगा तो क्या ज़रूरत थी अपना मूड ख़राब करने की। ज़ियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफ़र करते हुए अपने ज़ोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफ़ा फाड़ के झंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। ज़ियाद का नाम जब से सुना था सारा मूड बर्बाद हो गया था। ज़ियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं। तुम इंतज़ार कर रही हो। ज़ाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारे टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा वो हंसती। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पर फॉलो हुई है उससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के कमरे में बैठा था। मेज़ पर किताबें फैलाए वो लैपटॉप की बोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। काफ़ी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था। आंखों में रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था। बाल जेल लगा कर सेट कर रखे थे। स्याह पैंट पर नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ़ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफ्तन ज़ियाद की उंगलियां थमी। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चंद में वो सोचता रहा। वो राइटर है और गहरी फ़लसफ़ियाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पर रख दिए, फिर पीछे को टेक लगा ली। इसके आसपास कमरे की दीवारों पर ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं था, बल्कि धीमी मिजाज का सोच समझ के बोलने वाला लगता था। कशमाला के नाम की चैट खोल कर वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रुक जाता। वो खिड़की से बाहर देखने लगता जहाँ शाम की मध्यम रोशनी में नीम मुनव्वर सा लान दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। उसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फ़िक्र, लंबी चौड़ी बनावटी तमहीद के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फ़ोन रख के ज़ियाद ने रीडिंग क्लासेस दोबारा से पहनी और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ दिखता है भी, यानी जॉब और शो को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस किस्म का आदमी है। ज़्यादा ज़ियाद टाइप करते हुए गाहे बगाहे एक नज़र मुझे वो मोबाइल पर डाल लेता, जैसे उसे कशमाला के जवाब का इंतज़ार था।
اپنی پوسٹ اور اسٹیٹس اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک کا انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان کی مالا ہنستی۔ ہاں مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری ٹائپ نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ پریکٹیکل ہوں۔ انگلی پر لٹ مروڑتے ہوئے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی سی کہہ رہی تھی۔ کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ایمبیشیس ہو، تم ایک جگہ رک کر نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالا کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے کیف پر پڑی۔ اس کے ابرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ جمائے بیٹھا اسکیچ بک گھٹنے پر رکھے اس پر تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے مرد پسند ہیں جن کے اندر گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک بندھا سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پینسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پر رکھ کر چلا رہا تھا، پھر رک گیا۔ مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زچ انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کر اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مڑوڑ کے میز پر اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر و کبیر بندہ چاہیے، چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو، لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کوئی چھپرا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پر اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پر ڈال دی، پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی، پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ سمارٹ بھی ہو، اور اس سمارٹنیس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں زیاد ان میں سے بیسٹ ہے، اس کے علاوہ میرے ارد کوئی ایسا سمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی کہ شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آواز آہستہ کی وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹ لی۔ جانتی تھی کہ یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، سفورہ کا کزن ہے، پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں، اتنے تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو وہ انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے۔ کیا بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پر شک کرنے کی عادت، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے، اس نے لہجے کو سرسری سے بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی کے فون پر لگا رہتا ہے۔ او یعنی تم اس کی کالز پر نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پر تم نے کبھی نظر نہیں رکھی، وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی یار کیا مسئلہ، میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو؟ کیونکہ تم زیاد کی بات اب کہہ رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے، تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفکی سے فون بند کر دیا، پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ، اس نے شور لکھ کر میسج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالا؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ سے ہنسی۔ آپ بتائیں کوئی کام تھا آپ کو؟ جی ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگوں۔ چلے مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آئے۔ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے۔ میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں، گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آئے ہیں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔
آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں؟ جی، لیکن کافی شاپس میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں ایسی بہت سی جگہ کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی اور ریسٹورانٹ بھی۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شور، میں بھی آسم سے بات کرتی ہوں۔ آسم وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کو ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے؟ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال بنانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شائع تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینور تھا۔ اس نے ساڑھے تین سال پہلے ایک کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔ یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے لگتے۔ یاد آنے پر طبیعت مکدر ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ ایک دم گرمی ہو جاتی، ایک دم سیاہ بادل چھا کر سارے میں چھایا کرتے تھے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنی کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی، اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا۔ پھر وہ کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے کام کیے گیا، اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشانے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹے پر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ باندھ کے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا۔ سب خاموش و نارمل تھا، اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائی وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا، بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے۔ وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر ایڑیوں پر چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سڑک کی تاریک وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہیں تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کر دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا۔ سلیم بھی سو رہا ہوگا۔ کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ ہاں، وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے چاش پشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ وہیں ٹھہر سی گئی۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھی۔ اس نے آج ہلکا فروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھی۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھی۔ اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کی قریب آئی، لیکن کیف کے ہاتھ ہینڈل پر رکھ لیا۔ کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا، ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ میں چھوٹی ہو گئی۔ ہے، اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا۔ سورج اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی۔ وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا بی بی، آپ پیچھے بیٹھے۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں دبا دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے، ایک کو ورکنگ سپیس ہے وہاں کام کاج کے نام سے۔ کیب ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب شہر تھا۔ یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے۔ اسلام آباد مختلف تھا۔ وہاں 3 کلاسز تھیں۔ 2 کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لوئر مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی۔ عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھیں۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پر مشتمل تھی، جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے۔
وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول فیلو نکل آتا ہے۔ اسلام آباد کی ایلیٹ اسٹوڈنٹ عموماً ہائی اسکول سے امپورٹڈ ڈگریز میتھ، آئس، ایکسوسٹی اور کیناب بینس پر لگ جاتے ہیں۔ ان کے والدین ان کی ان ادا سے عموماً صرف نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں اس لیے پڑھاتے تاکہ ان کے اسکولز فیلوز کے والدین سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں بہت سی کلاسز تھیں۔ گو کہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک شدید مذہبی اور دوسری شدید لبرل۔ لیکن یہاں کی ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے اسکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا معیار زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنی اقدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی وہ گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہر کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ لاہور میں دو ہی تفریحیں تھیں، ریسٹوران اور شاپنگ مالز، اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹ کا تھا، ہاسٹل میں مقیم اسٹوڈنٹ کا۔ ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کے تھی۔ جب یہ شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں ہوتی تھیں اور لڑکیوں کے سر پر حجاب ہوتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ نمازیں مصروفیت میں کھو گئی، داڑھیاں شیو ہو گئی اور حجاب اتر گئے۔ لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹوں میں سے قریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرگس پر لگ جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس امر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنے بچوں کو ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں جن میں سے وہ ایک بڑا حصہ ڈرگس پر خرچ ہو جاتا ہے۔ لاہور آنے والے تمام اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ڈرگس پر لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹ درمیان میں ہی اپنے تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹ نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام گریجویٹ چاہے وہ ڈرگس کرتے ہیں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں، پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک سا ہی حال ہوتا ہے۔ قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے، کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کو ورکنگ اسپیسز بنائی جاتی ہے جہاں وہ کرائے پر آفس فلور، سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت ایسی ایک کو ورکنگ اسپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو اعظم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جو مجھے وقت پر وہاں پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کر لے۔ کشمالہ بی بی 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کہ وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے سی سی ٹی وی کے لیے کہلوا دیا، آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پر کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، اے سی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑی، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا، ایک نقطے پر ذہن سٹک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔
कशमाला ने सोचती नज़रों से उसके कंधे की पुष्ट को देखा, फिर स्टीयरिंग पर जमे उसके हाथों को। ये नौजवान इतना टैलेंटेड था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके पास वसाइल नहीं थे, यह आज तक नाकाम था। उसे अफसोस हुआ। बताओ कहाँ फंसे हुए, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, वह दोस्ताना अंदाज में बोली। कैफ चंद लम्हे रहा, खामोश रहा। बतौर आर्टिस्ट आप को रंग क्यों अच्छे लगते हैं? वो विंड स्क्रीन के पास सड़क को देखते हुए पूछ रहा था। वो इस सवाल का पस मंज़र नहीं समझ पाई, लेकिन उसे जवाब देना था, क्योंकि रंगों की अपनी एक ज़ुबान होती है, हर रंग बात करता है। एक बच्चा वाइपर लिया आया और जल्दी जल्दी कार की विंड स्क्रीन पर सर्फ वाला पानी स्प्रे करने लगा। इससे पहले कि वो लोग मना कर देते, आपका फेवरेट रंग कौन सा है? सुर्ख। जवाब जितनी जल्दी आया वो चौंका। सीट बेल्ट की वजह से उसने बदिक्कत गर्दन पूरी मोड़ के कशमाला को देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, ताज्जुब था, जैसे उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। सुर्ख क्यों? कैफ ने लहजे को आम सा बनाया, अलबत्ता उसका दिल ज़ोर से धड़का था। गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। वो बाहर देखते हुए कहने लगी। बच्चा अब दूसरी जानब से आके विंड स्क्रीन का बकाया हिस्सा साफ कर रहा था। और क्या कहता है सुर्ख रंग? वो सांस रोके सुन रहा था। सुर्ख रंग कहता है कि मुझे याद रखो, ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। रेड राइडिंग हुड का चोगा किसी और रंग का होता तो याद ना रहता। रेड शूज़ वाली लड़की के जूते स्याह होते तो भूल जाते, लेकिन इनकी रंगत की सुर्खी ने इन्हें याद रखवाया। सुर्ख खून का रंग है और आग का भी। ये लिबास या मेकअप में हो तो बताता है कि इसको किसी खास मौके की वजह से पहना गया, और जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है। ट्रैफिक का रास्ता खुल गया। कैफ ने शीशा नीचे करके बच्चे को 100 रुपये का नोट पकड़ाया और काश उस रवि से आगे बढ़ा दिया। मगर बहुत से लोग सुर्ख से गैर आरामदा भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है, जस्ट टू मच। उसकी आवाज़ में तलखी थी, चुभन थी। लोगों के लिए तो हर चीज़ टू मच होती है, लोगों की सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेस प्लान का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा था, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। रंग डिसाइड नहीं हो रहा था। उसका लहजा बदल गया। अब वो आम सा लाउबाली सा कैफ का लहजा बन गया। वो दोनों जानते थे कि वो सच नहीं कह रहा, लेकिन कशमाला ऐसी बातें नहीं कुरेदती थी, उसे क्या? वो दोनों एक साथ आसम के ऑफिस में दाखिल हुए। वो दुबला पतला सा पिस्ता का नौजवान था, ग्लासेस लगाता था। कशमाला को देखकर गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ, फिर कैफ को देखकर ठटका। आंखों में ना समझी उपरा सवाल उतरा। कैफ अतराफ का जायज़ा लेते हुए खिड़की तक आया, बाहर झांका। सड़क चंद फ्लोर्स नीचे थी, फिर बाथरूम तक गया। दरवाज़ा खोल के अंदर देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और कशमाला की तरफ मुड़ा। आप बैठे, मैं बाहर हूँ, संजीदगी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कशमाला। आसिम हैरत से हंसा। तुमने बॉडी गार्ड रख लिया है? उफ कैफ, इसे कपल के। कशमाला माजरती अंदाज में कुछ कहती। कैफ दरवाजे से वापस आया और उसके सामने आ खड़ा हो, फिर गर्दन नीचे करके आसम को घूरा। जी रख लिया है, कोई मसला है क्या? आसम की मुस्कुराहट सिमट गई। नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू? कशमाला। कैफ उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा कज़न आने वाला होगा, तुमने उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस सी। ज़ियाद से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कही बातें याद थी। सर से आप फिक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो आसम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नज़रें लिफ्ट के बंद दरवाज़ों पर थीं। ज़ियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बुरा मानती, क्योंकि वो वक्त पर पहुंची थी, लेकिन ये ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती। लिफ्ट के दरवाजे इसकी आवाज़ से खुले। चंद अफराद बाहर निकले, इनमें ज़िया सुल्तान भी था। उसने सुन रखा था कि बाज़ लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहर से चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया, फिर सामने देखा तो कशमाला से नज़र मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मुतवाज़िन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज का और हैंडसम। उसने खाकी पैंट पर आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए, उसके सामने चेहरे पर ताज़ा शेव की नीलाहट थी। उसकी नज़रें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे इस आदमी की कमी थी उसकी ज़िंदगी में। वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज़ के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफ़र करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आकर उसे देखते हुए ममनूनियत से बोला था। वो कितना धीमा और शाइस्ता सा था। वो नो प्रॉब्लम कहते हुए तारुफ करवाने लगी। ये आसम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाय ज़ियाद। आसम ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया। और मैं कैफ जमाल हूँ। कशमाला चौंक के मुड़ी। उसे तो वो भूल ही गई थी। वो इनसे थोड़ा फासला रखकर इनके पीछे जा रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुपती हुई नज़रें ज़ियाद सुल्तान के ऊपर जमी थी, गोया अंदर तक उतर रही हूँ।
زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا، آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے اور چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زیاد، یہ کیف ہے، میرا ڈرائیور بھی ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے، ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ۔ اسے دو کا تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈرائیور کے لفظ پر زیاد چونکا، پھر اس نے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پر ڈالی۔ کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کے کیف۔ زیاد اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ کیف اب بھی نہیں مسکرائے، اسے گھورتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہم اوپر جا کر آفس دیکھتے ہیں کیف، تم یہیں رکو، کشمالہ نے تحکم سے کہا، ساتھ ہی آنکھوں میں گھورا تو وہ وہیں رک گیا۔ عاصم انہیں لیے ایگزیکٹو لفٹ کی طرف گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پر جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زیاد اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری راہداری میں پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ کیا بتائے اور کتنا بتائے؟ امی بتا رہی تھی کہ ان کی بات ہوئی ہے تو آنٹی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز ہی نہ آئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے زیاد سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ عمارت کی ٹاپ فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہمی تھی۔ ایک طرف مغربی طرز کے کافی شاپ کے نقشے پر کیفیٹیریا بنایا تھا اور دوسری جانب جم کی طرف جاتا دروازہ تھا۔ ہر طرف روسٹ ہوئے کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے۔ عاصم ان کے آگے چلتا وہ اپنی بلڈنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا۔ آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنی چاہے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتے ہیں؟ اور 2 کپ، شاید 3 کپ۔ زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسیس فری ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس روم بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پر کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کے واقعی خاموش ہو گیا، پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نیچے فلور پر آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھلا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھیں جن پر چند پینٹنگ کا ویزا تھے۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پر چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابلے دیوار پر مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈرز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفس تھا۔ زیادہ آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف اس آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے۔ چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہے استعمال کرے، عاصم فخر سے بتانے لگا۔ اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی۔ پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ عاصم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا، وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پر فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائڈ کا ویو کافی ڈسٹیسٹفل ہے، دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آتے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ، یہ ہماری جگہ کا نہیں ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پر آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما لے۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہے، چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی اسپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھی۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے۔ جیسے یہ دیواریں، یہ بہت ڈارک ہے۔ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، تھینکس۔ عاصم کا جو جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، فروزی لباس والی لڑکی کرسی پر بیٹھی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی، اب گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔
اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آصف آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے، اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی، اعتبار بھی جلد کر لیتی۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، میں وقت لیتا ہوں، سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی در سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ ایک بددلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں وائپرز پر چلتی ہوں زیاد، کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے جھکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلا میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی، وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی وسائل کا ذکر اتنے اندھوبناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا، اور شاید میں اسے جواب دے دیتے، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جواب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی، اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پر مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جواب نہ دیتے؟ وہ کرسی پر آگے ہوئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جواب بالکل نہ دیتا، زیاد نے شان اچکائی، کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے انٹرسٹ ہیں، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹائم فوڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے، چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پر معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ ضیاء سلطان کی غیر مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھیں اور پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا۔ نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں، جو عاصم بھی جوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے خم سے اسے خدا حافظ کا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتا دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ کونیاں میز پر بچھا دی اور چہرہ ایک بازو پر رکھ دیا۔ میز پر گرد کی ہلکی سی تہہ تھی۔ اس نے اس پر انگلی سے لکیر کھینچی، دستک پر نظر اٹھائی۔ کیف چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈارک کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پر لکیریں کھینچتی تھی۔ آپ اپ سیٹ ہیں؟ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پر چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے ہی کھڑا ہوتا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پر خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آتی تھی۔ کو ورکنگ اسپیسز میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی مل سکے، کیونکہ یہ اسپیسز ہمیشہ تب فلاپ ہوتے ہیں جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی کام نہ کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پر گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرٹیکلچر کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی، بالخصوص کونے، وہاں بہت کوزی سے کارنر بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور
اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے، مسکرایا، پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ساری بددلی اور کلفت دور ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بھی رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، سبز رنگ تو پوری لغت ہے، یہ کریٹیوٹی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دیں کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دیں۔ اور یہ آفس، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، یہ کیسے ہے؟ جنت ہے لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت پر کہاں ملتے، میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً ان جگہوں کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا، وہ ہستی ہے، گال کا گڑا بازیا ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پر سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے، ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پر آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پر کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کوورکنگ اسپیسز میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پر آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس جگہ کو اچھا مینیج کر ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں کے لیے ہوگی۔ وہ ہاتھ جھڑتی اٹھ کھڑی، وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی، عجیب شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئی۔ اس کے جوتے یقیناً ریپولک تھے، لیکن فون اصلی تھا، اس نے پہلے نوٹ نہیں کیا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم پر 1 سال سے قرضے ہیں، پھر آئی فون کا یہ نیا ماڈل کیسے خریدا؟ کیف نہ گھبرایا نہ پریشان، وہ ہلکے سے شانے اچکے۔ میں نے کب کہا میں نے خریدا ہے؟ گفٹ ملا ہے۔ اتنے مہنگے گفٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے دیا، امیر لڑکیاں مہنگے تحفے دیتی ہیں، سب آپ کی طرح نہیں ہوتے جسے تنخواہ دیں، وہ بھی لیٹ۔ کشمالہ نے گھور کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی، اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونجتی گئی۔ کیف نے سینے میں مکی سانس خارج کی، خوف سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتنا کچھ چھپائے گا اس سے؟ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا کہ تم اتنے دن بعد ضیاء سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری چوائس پر مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ٹک ٹک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے مناسب نہ ہو مالا، اب وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تو اس آفس کو نہیں لے سکتا تھا نا؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے، تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا تم نے ظہیر کے ساتھ 5 سال کام کیا اور میں نے تمہارے منہ سے ظہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کے، مگر کیف اسپیشل ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنسی، تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کان میں لا کے فون کان سے لگا لیا، اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ ضیاء سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں، مالک تلخی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ ہاں معلوم کیا تھا، وہ کوئی رائٹر ہے اور اچھی جاب کرتے ہیں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ شریف سے ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، ماں ہاؤس وائف ہے اور قرآن پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے، نئی شریف ماں باپ ہے۔ اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، کم کو اور نڈر سا ہے، تم اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یوں ہی لگتا ہے مجھے۔ کیف ناپسندیدگی سے بولا، میرا خیال ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ریئلٹی چیک دیتا ہوں۔ مالی کی سرد آواز میں استضاء تھا۔ تم کیف جمال ہو، ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت، تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو، وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی، تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا کہ تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا المناک انجام ایسا ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو۔ حقیقت ایسا ہے زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے، وہ جو بار بار بھولنے لگتا ہے اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جاتی ہے۔ میں کیف جمال ہوں، ایک ناکام انسان جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے، اس نے غور سے دہرایا کسی سبق کی طرح، اسے بار بار خود کو یہ یاد کروانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی، اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اور کشمالہ ان کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی اور ہاتھ میں سون حلوے کا ڈبہ تھا، وہ چپکے چپکے سے سون حلوہ نکال کر کھا رہی تھی۔ ڈبہ بند کیا تو چونک گئی، وہ پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگی، لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟
وہ دبا دبا سے چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں۔ اس ایک سٹوپڈ حلوے کے پیچھے آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پر سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پر رکھی اور سہارے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے میری؟ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گرے تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائی اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، اسے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں بےچارگی تھی۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی، ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ذیابطیس کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ الماری میں واپس رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فریبہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبا دیا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موا ڈرائیور باز نہیں آئے، ساری لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ ویسے آنسوں کے درمیان میں یسی آ گیا۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنستی، وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں وقت بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئی۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہو۔ مالا کے کمرے میں آئی تو ہاپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید دیواریں اور بیڈ کورز۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی، یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں ہیں، میرے کمرے میں ہے۔ پھر سے یاد ہوا، اچھا اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہوگی، وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہے، وقت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے چارسدہ میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائے۔ پھر سے ان کو وضو کرایا، انہوں نے پھر سے نماز پڑھی، پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پر دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لی، آنکھیں مودے ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی جن کے وہ دانے گرا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پر نظر ڈالی۔ اس نے آج مالا کو کتنی سنا دی، ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماں پر کیوں نکالتے ہیں، دوستوں پر کیوں نہیں نکالتے، باس پر کیوں نہیں نکالتے، کیونکہ ماں پر ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں۔ ماں سے لڑنے کے بعد کا گیل، اس گیل کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتے جب اپنی ماں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گی۔ اس کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دنوں میں وہ مرجھا گئی تھی اور چہرے کی بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی، جیسے ملالہ یوسفزئی کا چہرہ فیشل نرو کے ڈچ ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے۔ اب ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا، یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گی۔ تب ماں نیند سے جاگی، چونک کر اسے دیکھا، آج میں نے رات میں کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنسی، ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ وہ اچھا بے اختیار ماتھے کو چھوا، جیسے اپنے بھول جانے پر شرمندہ ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں، ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے؟ ماں، اس نے دہرائی، کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی، وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا سانس رک گئی۔ ماں سو جائیں، اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟